बहुत अच्छे तरीके से जो है इस टेक्निकल सेशन का आगाज किया। आपने बरहक ये कहा कि हमें जो है कई चीज़ों की ज़रूरत है कि अगर हमने साइंटिफिक पेपर डेवलप करना है, साइंटिफिक विजन डेवलप करना है, जिसमें आपने 5 चीज़ों का जिक्र किया, बहुत अच्छे, क्यूरियोसिटी, ज़ौक़, लैंग्वेज और तनकीद, बराए तहकीक, क्रिटिसिज्म, आज़ादी वगैरह। शुक्रिया बहुत बहुत एजाज साहब, आपने एक अच्छी पहल कर दी और जो है उम्मीद है कि आगे वाले जो है जो हमारे और भी इनवाइटेड स्पीकर्स हैं या हमारे बच्चे हैं यहाँ पर जो है जो अपने तहकीकी काम यहाँ पे इसका जिक्र करेंगे तो हम उसको कनेक्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब प्रोफेसर नसीर इकबाल जो हमारे रजिस्ट्रार हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के और एक बहुत बड़े तहकीककार हैं हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ अपने अपने कलमात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर गली मोहम्मद शाह साहब जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो सर माफ करना अगर गुस्ताखी होगी, लेकिन ये भी याद रखना अगर उर्दू मेरी कमजोरी है सर वो भी भूल जाते हैं। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल जाकिर साहब, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उर्दू नहीं सीखी क्योंकि उन्होंने खुद भी उर्दू कभी नहीं प्रोफेसर शाह साहब, बाकी जितने भी इस हाल में बैठे हुए मेरे दोस्त स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दे दिया आपके इस महफिल में बैठने का और आपके साथ बात करने का। मैं खुद एक स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स से हूँ, लाइव स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, क्योंकि इंग्लिश पे ये है कि इंग्लिश कानून नहीं है तो बीच बीच में गुस्ताखी होगी, माफ कर लेंगे। टाइटल जो है जो एजाज साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बहुत खींचा। हम में से उतनी ताकत नहीं है कि हम उसको उतना खींच सकेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमने सीखी इनसे ही। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की हम बात करेंगे और उसको हम कैसे साइंटिफिक लैंग्वेज के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, मेन मोटिव तो वही। सो इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे इसको बोल सकता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन प्रमोटिंग द साइंस एजुकेशन। मैं एक चीज मुझे याद आ गया, एक मतलब कि एक मायना साइंस थे प्रोफेसर डॉक्टर सी रमन का तो एक बहुत बड़ा योगदान, कोई एक्सपेरिमेंट है रमन है। उनकी एक किताब में एक दिन पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा कि किसी भी मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के लिए अगर हमें मईशत देखनी है, इकोनॉमी देखनी है, मईशत को इम्प्रूव करना है, उसके लिए सबसे एक अच्छा टूल ये है हम साइंस ज्यादा पढ़ें, ज्यादा पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें। अभी जो हमारी पहले सेशन में जो हमारा इनॉग्रेशन चल रहा था उस मेन हॉल में बहुत वर्ल्ड स्पीकर्स थे, तो हर एक का तो नाम नहीं होगा, लेकिन हर एक ने यही बता दिया प्रमोशन ऑफ साइंस लैंग्वेज जो है इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इंसान से ताल्लुक रहेगा ही, चाहे हम किसी भी मजहब से हैं, चाहे मुसलमान है, बौद्ध है, ईसाई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। मतलब किसी साहब ने ये भी बता दिया कि इसमें कोई वो यू हैव टू बी वेरी मॉडरेट एक अप्रोच इस्तेमाल करना है। मतलब किसी साहब ने अफगानिस्तान की भी मिसाल दे दी। बहरहाल मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता हूँ। तो साइंस जो है, साइंस का जब हम बचपन से आए हैं, साइंस का जो हम एक लफ्ज का मायने जब देखते हैं ना, साइंस का मायने ही है हम क्या जाने, टू नो, बिकॉज साइंस एक ग्रीक वर्ड से आया है, साइंटिया मींस टू नो।
ہم کسی چیز کے لیے کیا جانا چاہتے ہیں, جو بھی کچھ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا لینگویج کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ جو اردو کی چونکہ کانفرنس ہے سائنس اردو سائنس کانگریس ان اردو جو ہے, تو میں خود تو میں ٹیچر ہوں مطلب فزکس کا, لیکن میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ بہت کم میں انفیکٹ یہ بھی بتا دوں گا نیگلیجبل اماؤنٹ پہ بھی ہم اردو کو یوز کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا جو ہمارے بچے اس وقت یہ جو ہے کانوینٹس میں پڑھتے ہیں, وہاں پہ کبھی کوئی اردو کی کتاب نہیں ہے جس میں سائنس کو پڑھایا جاتا ہے, کبھی نہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سب کی اردو بالکل کمزور ہے, ہم اردو میں بات نہیں کر سکتے. اگر مجھے بھی, میں اس میں وہ مطلب شرماؤں گا نہیں, اگر مجھے بھی کہیں پہ زیادہ اچھی اردو لکھنی ہوگی تو میں شاید کچھ تھوڑا انگلش میں لکھوں گا, بکاز نہیں آتی ہے. اچھا بہرحال اب اس کو ہم کیسے کنیکٹ کریں گے, موضوع تو وہی ہے. سائنس کی امپورٹنس تو ہر ایک جگہ ہے. دیکھیں ہمیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لرنڈ سوسائٹیز ہوتے ہیں, لرنڈ سوسائٹی تو ہر ایک جگہ ہے. اگر ہم سویلائزیشن کی بات کریں گے فرام پاسٹ پری ہسٹورک سویلائزیشن کی بات کریں گے, آج کل کی جو سویلائزیشن کی بات کریں گے, آج کل کی جو سوسائٹیز کی بات کریں گے, سوسائٹیز میں بھی ہمارے پاس ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. ایک ہے لرنڈ سوسائٹیز. ہم لرنڈ سوسائٹیز کس کو بول سکتے ہیں؟ لرنڈ سوسائٹیز ہم ان سوسائٹیز کو بول سکتے ہیں جن کو سب کچھ میکسیمم پتہ ہوتا ہے. ہم جب ویسٹ کی بات کریں گے, یو ایس اے کی بات کرتے ہیں, جرمنی کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ہم ہر بار ہم اگر ہمیں بھی کہیں پہ موقع ملے گا ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم بھائی ویسٹ میں جائیں گے, وہاں پہ جائیں گے, وہاں پہ پڑھیں گے, وہاں سے پوسٹ ڈاک کریں گے. ہم کیوں نہیں زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کنٹری میں یا اور کئی جگہ پہ, بیکاز وہاں پہ ان کا جو اپروچ ہے اٹ از اے ویری فنڈامنٹل اپروچ, مطلب ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. اگر ان کو فار ایگزامپل باٹنی پڑھنی ہوگی, زولوجی پڑھنی ہوگی, فزکس پڑھنی ہوگی, کیمسٹری پڑھنی ہوگی, ان کے جو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں اس میں وہ یوز کیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ابھی موقع ہے, بہت چینجز ہو رہے ہیں. ہم سبوں کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر نیو ایجوکیشن پالیسی بھی ہو گئی ہے, NEP 2020. اس میں ہمیں کچھ چیزیں ملے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں ہمیں 22 لینگویجز میں ملے گی. یا جو ای کنٹینٹ ہمیں اکثر یہ جو ہے ہمارے اعجاز الحق صاحب ای کنٹینٹ کے ساتھ اکثر بات کرتے تھے, تو وہ بھی ایک ریجنل لینگویج میں ہوگی. کبھی ہم نے کشمیری میں نہیں کیا, کبھی ہم نے اردو میں نہیں کیا. میں نے بھی ای کنٹینٹ کے ساتھ بنایا لیکن میں نے انگلش میں بنایا. کبھی ہمیں موقع نہیں ملا, کبھی بتایا بھی گیا نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پالیسی کی ضرورت ہے, وہ پالیسی جس میں ہمیں ایک ڈیمانڈنگ پالیسی رہے. اس ڈیمانڈنگ پالیسی سے جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے مڈل اسکول کے ہیں, ہائی اسکول کے ہیں, کالج کے ہیں, یونیورسٹیز کے ہیں, ایک اردو کا ایک کنیکٹ ہو جائے گا. انسان ایک آرام سے کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں, جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں, رسالہ پڑھتے ہیں, کیوں نہ ہم کوئی میگزین, ایک اردو والا میگزین اس میں پڑھیں جس میں کچھ لکھا ہوگا. ہم اکثر بگ بینگ کی بات کرتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں گا فار ایگزامپل جب ہم کالج میں جاتے ہیں, ہائر سیکنڈری تک فزکس میں کبھی بھی یونیورس کی بات نہیں کی جاتی ہے. کیونکہ میں ایسٹرو فزکس سے تعلق رکھتا ہوں, مطلب فلکیات سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے گریجویشن لیول پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے. اگر تھوڑا سا پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ایک چیپٹر, وہ بھی ایک بہت کنسالیڈیٹڈ چیپٹر پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی انگلش میں. کیوں نہ ہم ایک پالیسی ایسا اختیار کریں, کیونکہ اس کانفرنس کا مینڈیٹ بھی وہی ہونا چاہیے, کچھ ریکمنڈیشن جانی چاہیے کہ ایک راستہ یہ اختیار کرے کہ بھائی جو ہمارا سائنس نیچے لیول پہ جائے, چاہے اسکولوں میں, ہائر سیکنڈریز میں, کالجز میں, کچھ چینج کی ضرورت ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی تو بول رہا ہے, بٹ وہی ڈیپینڈ کر رہا ہے نا ہم اس کو کتنا امپلیمنٹ کریں. تو پالیسیز دیکھیں, پالیسیز بنی ہوئی, اس سے پہلے بھی پالیسیز بنی ہوئی تھی. 92 میں بھی پالیسی بنی ہوئی تھی, اس سے پہلے 68 میں بھی پالیسی بنی ہوئی تھی. لیکن کتنا امپلیمنٹ ہو گیا؟ ابھی ہم نیو ایجوکیشن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, کتنا امپلیمنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے. وہ پرٹیکولرلی جو ہم لوگ ہیں, جو یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ہمیں بات کرنی ہے. اس کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا ہمیں بولنے کے لیے. بہرحال جب ہم سوسائٹیز, کیونکہ میرا جو یہ ہے مطلب جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹیز کو کیسے کنیکٹ کریں گے ود سائنس ایجوکیشن, بیکاز سائنس ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں نہیں بول رہا ہوں مینجمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے,
ہمارے دوسرے جو بھی اسٹریمس ہیں وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. لیکن آج کل ایک انٹر ڈسپلنری، میں آپ کو بتاؤں گا ہسٹری کی بات ہم کرتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، آج ہم سائنٹیفک ہسٹری پڑھ رہے ہیں. میرے پاس ایک ریسرچ تھی، میں اس کو زیادہ دہراؤں گا یہاں پہ نہیں. کچھ لوگوں نے فلکیات میں آج سے 4000 سال پہلے ایک ایونٹ یہاں پہ دیکھا. ہم سب نے جو ہسٹری کے شاید ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پاس ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوگا، جب ہم نیولتھک ایج کی بات کریں گے، پیلیولتھک ایج کی بات کریں گے، انہوں نے ایک ایونٹ دیکھا ہے، ایک چمکتا ہوا سٹارا دیکھا تھا انہوں نے 4000 سال پہلے. اس کو انہوں نے ریکارڈ میں رکھا تھا، اور کبھی کوشش نہیں ہوئی ہے، زیادہ دور میں ہے، میں برزہمہ کی بات بتا رہا ہوں جو یہاں سے صرف 5 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ اس کو ہم ایک ڈاکیومنٹ طور کے پیش کریں، ایک ڈاکیومنٹ اردو میں پیش کریں. لیکن آپ کو بھی میں حیران کی میں بتا دوں گا، جب میں نے ایک فائنڈنگ ریسرچ فائنڈنگز تھی. آپ کو پتا ہے کن لوگوں نے وہ دیکھا تھا؟ وہ تو انگلینڈ سے آ گئے، وہ تو انگلینڈ سے آ گئے جنہوں نے وہ دیکھا تھا کہ یہ جو نیولتھک پیریڈ ہے اس میں کون سی ایج تھی اور وہ سیولائزیشن کہاں پہ تھی. پھر میپ کیا، اسکائی میپ کیا، اور وہاں سے دیکھا نہیں یہ ایونٹ ہے. کسی نے نہیں، ہم نے تو نہیں کیا، جبکہ اب ہم پچھلے کئی سالوں سے بڑی بڑی باتیں کریں لیکن کبھی نہیں پائے. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب ہم پہ ڈپینڈ ہے. دیکھو ہم تو باتیں کرتے ہیں، ابھی تو اعجاز صاحب نے اتنی اچھی تقریر کی، ہم نے تو تالیاں بھی ماری، ٹھیک ہے تالیاں مارے ہم، لیکن 10 منٹ کے لیے. اس کے بعد تو ہم وہ 20 منٹ کے لیے مارنی تھی آیا اور گیا. اس کے بعد ہم کبھی وہ اس پہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو اکثر ہم سائنس کی، انہوں نے بھی سائنس ٹیمپر کی بات کی، میں بھی سائنس ٹیمپر کی بات کروں گا، لیکن سائنس ٹیمپر آئے گا کیسے؟ وہ خود تو نہیں آئے گا نا، ہمیں اس میں کوشش کرنی ہے. چونکہ اب آپ اردو کی بات کرنی ہے، اردو لینگویج کی بات کرنی ہے، سو ایک پالیسی کی ضرورت ہے، ایک جو پالیسی ہمیں چاہیے نا اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہم سبوں پہ ڈپینڈ، وہ تو ہم اوپر سے تو نہیں آئے گی، نہ تو باہر سے آئے گی، وہ ہم پہ ڈپینڈ ہو رہا ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا ایجوکیشن سسٹم کو ہم کیسے کنیکٹ کریں گے ود دا سائنٹیفک پروموشن، سائنس جو ٹیمپر ہے اس کے ساتھ. دو چیزیں ہمارے پاس ضروری ہونا چاہیے اس میں. مشن بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں دو چیزیں، ہر ایک چیز جب انسان نکلتا ہے کہیں پہ 2 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کا مشن کیا ہے، دوسرا ہے اس کا ویژن کیا ہے. مشن بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں، اس کانفرنس کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا مشن کیا اور ویژن کیا ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہمیں پتا ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یوں ہی ہم مشن اور ویژن کے بغیر بھی چلاتے ہیں. اگر ہم جب سلیبس اکثر کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ہر بار ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک وہ کمیٹی ہوتی ہے نا، سروس کمیٹی. سروس کمیٹی تو ہم سیلبس چینج کرتے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو باؤنڈریز آف مشن اور ویژن نہیں بنایا. تو جو ہمیں چاہیے، جو پالیسی ہمیں چاہیے، وہ پالیسی ایک اسٹوڈنٹ فرینڈلی پالیسی ہونی چاہیے، چاہے ہمیں سائنس ٹیمپر کیوں نہ ہو، اس کو اردو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. لیکن وی نیڈ ایک کمٹمنٹ چاہے ہمارے کہ ان کا دیکھیں، میں اس میں فرماؤں گا نہیں آپ کو بولنے میں. ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بڑی بڑی ڈگریاں دیتے ہیں، ماسٹرز لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز لیتے ہیں. مجھے بتا دیجیے گا اس کے بعد بھی ہمارے پاس اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. کیوں؟ پڑھنا تو ہے، ٹھیک ہے، ایکسلنس کے لیے تو ہمیں بچے کو پڑھانا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس پہ نہیں دھیان دیتا ہے کہ اس کے بعد ہم کوئی وہ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز ہمارے پاس ہے جو ایک ریجنل لینگویج میں ہو، تھوڑا اس کو اچھا بھی لگے گا، پتا ہونا چاہیے، لیکن کبھی ہوا نہیں ابھی تک. سو ایکسلنس کی ضرورت ہے، ہمیں کولیبریشن کی ضرورت ہے. آج کل الحمدللہ اب چاہے کشمیر یونیورسٹی کی بات کروں یا سینٹرل یونیورسٹی، ہم سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کی بات کروں یا اسلامک یونیورسٹی کی بات کروں، اب تھوڑا سا فرق ہوا ہے، چینج ہوا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چینج نہیں ہو پائی، چینج ہوا ہے، بٹ ہمیں زیادہ سے زیادہ چینج کی ضرورت ہے. توقع ہے ہمارے پاس، ہمیں ہونا چاہیے کہ کولیبریشن کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم باہر بھیجیں. دیکھیے ریجنل لینگویج تو ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، اردو بھی چاہیے، ہندی بھی چاہیے، ڈوگری بھی چاہیے، جو بھی کچھ ہے وہ سب چاہیے، کشمیری بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں ہمیں یاد رکھنا ہے اس کا مارکیٹ کیا ہے، پروموشن کیسے کریں گے. اور ایک لڑکی کو پروموشن کے لیے اس کی ایکسلنس تو چاہیے، لیکن اس کا فیوچر بھی دیکھنا ہے، اس کا فیوچر سیف گارڈ بھی دیکھنا ہے. اچھا، چونکہ میں فلکیات کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک سمپل کوئی دلیل نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا.
ہم جب یونیورس کی بات کرتے ہیں اکثر میرے خیال میں اگر ہمیں اس حال میں ہم 40-50 لوگ ہوں گے سب کو یہ پتا ہوگا بھائی یونیورس سائنس بول رہا ہے یونیورس آیا ہے کہیں بگ بینگ سے کہیں بگ بینگ ہوگی لیکن ٹھیک ہے یہ بگ بینگ ایک کانسیپٹ ہے کیا ہم نے کبھی کوئی رسالہ دیکھا ہے جو کالج سے نکلے جو یونیورسٹی سے نکلے جو کہیں اسکول سے نکلے جس میں اس بگ بینگ کو ایکسپلین کیا گیا کسی کو پتا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا سائنس کے بغیر اگر ہم فار ایگزامپل ایک آرٹس کے اسٹوڈنٹ کو لیں گے انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کو لیں گے اس کو تو اتنا پتا ہوگا بگ بینگ سے کیا ہوا ہے کچھ پتا نہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سیلبس میں نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کو ایگزام دینا ہے تو اس کو ڈگری ملے گی لیکن ایک جس کو ہم بولتے ہیں نا ایک سائنٹیفک نالج سائنٹیفک ٹیمپر ضروری نہیں ہے کہ صرف جو سائنس کے اسٹوڈنٹ کو چاہیے سائنٹیفک ٹیمپر ہمیں سوسائٹیز کو چاہیے ہم کیسے جو بھی ہماری سوسائٹیز ہے ان کو ہم کیسے انٹیگریٹ کریں گے ود سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اب جب ہم سوسائٹی لرنر سوسائٹی کی بات کریں گے وہاں پہ تو سائنس ہی نہیں آئے گا نا وہاں پہ آئے گا لرنر سوسائٹیز میں ہمیں سائنس چاہیے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے آج کل ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں اپنے کتنی فیسلٹیز ہمارے گھروں میں ہے اے سیز ہے ریفریجریٹرز ہے ہر ایک چیز ہے لیکن پھر بھی ہمیں کوئی چھوٹا چیز پہ ہمیں کبھی اس کو استعمال نہیں کرنا بیکاز ہمیں پتا نہیں ہے نا کیسے اس کو آن کیسا کرنا ہے آف کرنا ہے یہ چیزیں کیسے ہوتی اسی کو بولتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر وہ سائنٹیفک ٹیمپر ہم میں نہیں ہے ہم صرف سر آپ نے اجازت صاحب کو بہت ٹائم دے دیا سو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک پالیسی کی ضرورت ہے اس پالیسی کو ہمیں اس لحاظ سے چلانا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو دیکھیں باتیں تو میں پھر بھی وہی بات بتاؤں گا دہراؤں گا باتیں ہم بہت کر رہے ہیں لیکن کہیں پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا سو میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن اسے میں بتا دوں گا ہمیں سلیبس کو شاید دیکھنا پڑے گا چاہے ہائی اسکول سلیبس ہوگا ہائر سیکنڈری سلیبس ہوگا کالج لیول ہوگا ایون یونیورسٹی لیول بھی ہوگا کرتے تو ہم نیٹ کے لیے بھی ہم سلیبس بناتے ہیں ایٹ بار سو دیٹ ہمارا بچہ جو ہے یہ جی آر ایف بھی کوالیفائی کرنا چاہیے لیکن جہاں پہ فنڈامنٹلز کی بات ہے کہیں پہ دوہرایا گیا نہیں شاید اتنا ہی رکھا گیا ہے کہ کیونکہ اس کو پڑھنا نہیں ہے بھائی اگر میں بتاؤں تو اگر انگلش لٹریچر کا بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی چاہیے اس کو کیوں نہیں چاہیے سو ہمیں سائنٹیفک ٹیمپر کو چلانے کے لیے ایک انٹیگریشن کی ضرورت ہے سائنس اینڈ سوسائٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سوسائٹیز کو انٹیگریٹ کرنا تو جسٹ منٹ میں آپ کو بتاؤں گا آج کل جو ہم سائنس پڑھ رہے ہیں میں فزکس کی بات کروں گا فزکس کو آج کل ہم ہر ایک چیز سے کنیکٹ کر پاتے ہیں چاہے ریلیجن ہو چاہے ایگریکلچر ہو چاہے فائنانس ہو چاہے کہیں سیولائزیشن ہو آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنیکس ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے جو سیولائزیشن وہ کیسی تھی ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کیسی تھی تو سائنس تو ایسے ہی آئے گا نا سائنس تو پیور فزکس پیور کیمسٹری پیور میتھمیٹکس پڑھنے سے تو سائنس ٹیمپر نہیں ہو جائے گا سو وی نیڈ ٹو ڈو مور ہمیں چاہیے کہ ہمیں پاپولرائزیشن کو صرف ایٹ لینگویج تو ٹھیک ہے لیکن کہیں پہ ہمیں بیسکس پہ جانا پڑے گا شاید ہمیں اسکولوں پہ جانا پڑے گا کالج میں جانا پڑے گا تھینک یو بہت بہت شکریہ پروفیسر نصیر اقبال صاحب آپ نے جو ہے بہت اچھی طرح سے جو ہے بتا دیا کہ سائنس کی کتنی امپورٹنس ہے جو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہم دیکھ رہے ہیں جس کا جو ہے یوز ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہ صرف سائنس کی ہی تخلیق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کہ سائنس کو چھوتا نہیں ہے سائنس ہر ایک زمرے میں جو ہے ہر ایک زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے اس کا اثر رہتا ہی ہے آپ نے لرننگ آؤٹ کم بیسڈ لرننگ کے بارے میں بھی بتا دیا اور یہ کہا کہ جو ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے ہم نے اپنے سلیبسز میں اس کو انکلوڈ کرنا ہے اور جہاں ہمارا چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم آج کل جو چل رہا ہے اس میں بھی ہم نے جو ہے بچوں کو باقی بچوں کو جو اور شعبہ جات سے تعلقات رکھتے ہیں ان کو کیسے جو ہے سائنس اور بیسک سائنسز کی طرف رجوع کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ اب ہم چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے میں بیچ میں جو ہے انٹرویو کرتا ہوں تو میں اب
डॉक्टर सीमी नवाब साहब, प्रोफेसर सीमी नवाब को जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो यहाँ जो है हमारे साथ बैठी हुई है। प्रोफेसर सीमी नवाब जो है अपने कलमात से हमें नवाजें। मैं मुंतज़मीन से दरखास्त करूंगी कि मेरा प्रेजेंटेशन अपलोड कर इनका दें। प्रेजेंटेशन जरा अपलोड कर दें। और मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको जो है अपना महफूज रखें और ताकि हम टाइम पर अपना जो है इसके बाद कर देंगे एंड पर आप अपने क्वेश्चन जो आपके, क्योंकि इसका मेन मकसद ही हमारे जो है इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि हम लोग जो है साइंटिफिक पेपर डेवलप करना चाहते हैं और उर्दू के जरिए, और इसमें ये है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए जो पहली इन्होंने चीज कही कि वो तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, आस्क क्वेश्चन, यू शुड नॉट बी ऑलवेज फीलिंग कंफर्टेबल कि जो है कि बस मुझे जवाब मिला, हर चीज के लिए क्वेश्चन कर लीजिए, और वही साइंस का जो है वही आपके अंदर जो है वो टेम्पर डेवलप करता है। थैंक यू प्रोफेसर सीमी। मुहतरम हाज़रीन, मुक़र्ररीन, मंदीबीन और ख़वातीन और हज़रात, आज का जो मौजू है जिस पर मुझे अपने तासुरात का इजहार करना है वो है तालीम बराए साइंसी विजन, यानी साइंसी विजन पैदा करने के लिए, साइंसी विजन कायम करने के लिए किस किस्म के तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है, उस पे मैं अपने तासुरात का इजहार करना चाहती हूँ। और जो इससे पहले मैं कुछ तारुफात या कुछ डिफिनेशंस आपको बताना चाहूँगी कि विजन किसको कहते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगा कि कुछ मुकर्रिरीन ने साइंटिफिक विजन और साइंटिफिक टेम्पर में थोड़ा सा फर्क करने में उनको थोड़ी दिक्कत हुई है शायद, तो मैंने डिफिनेशन, अब टीचर हूँ तो डिफिनेशन से ही शुरू करती हूँ अपनी बात। विजन तख़य्युल या हिकमत के साथ मुस्तक़बिल के बारे में सोचने और मंसूबा बंदी करने की सलाहियत का नाम है। जदीद और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी को अपनाने से वाबस्ता तवील मुद्दती फवायद और खतरात की तशख़ीस के लिए हमें साइंसी विजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, अगला डाल दीजिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है। मौजूदा मईशत, जैसा कि हम जानते हैं, इल्म पर मबनी मईशत है और ये तसव्वुर किया जाता है कि आइंदा की मईशत आइडिया पर मबनी होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए साइंसी विजन का इर्तिका वक्त की एक अहम जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी, ये हकीकत जहन में रखनी चाहिए कि ये जो तमाम टेक्नोलॉजी आपको नजर आती हैं समाज में आजकल, वो हर टेक्नोलॉजी की बुनियाद और उसका इर्तिका समाजी फवायद के लिए नहीं होता। टेक्नोलॉजी आम तौर पर कुछ कारोबारी मकासद के लिए तैयार की जाती है और फिर लोगों को लालच देने या बेवकूफ बनाने के लिए उसमें कुछ कलीदी अल्फाज शामिल कर दिए जाते हैं, और वो कलीदी अल्फाज इस तरह के होते हैं और उनकी यूं तशहीर की जाती है कि लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत अहम है और इसको अपनाने की बहुत जरूरत है। तो इस तरह से वो कलीदी अल्फाज का इस्तेमाल करके आम लोगों को भी बेवकूफ बनाया जाता है और कई बार सरकारों को भी और पॉलिसी साजों को भी बेवकूफ बनाया जाता है। तो जब आपके अंदर साइंसी विजन होगा तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। बाज़ औक़ात हुकूमतें कुछ टेक्नोलॉजी को नेक नियति से अपनाती हैं, लेकिन माहौलियात पर उसके मनफी असरात धीरे धीरे जाहिर होते हैं। यानी आप मैं कुछ मिसाल देना चाहूंगी, जैसे सब्ज इनकलाब है या ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो जब उस टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था तो नेक नियति के साथ कि हमारे खाने पीने की जो है कमी हो रही थी, फूड स्कैर्सिटी थी, तो उसके लिए उसको अपनाया गया कि ताकि बहुत तेजी से पैदावार हो, हमें कहत साली का सामना ना करना पड़े, हमें दूसरे मुल्कों से कोई चीज मुस्तार न लेनी पड़े या खैरात न लेना पड़े। तो इसके लिए सब
इनकलाब लाया गया, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वो सब्ज इनकलाब बिल्कुल भी सब्ज नहीं था। उसमें इस तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया जिसके वजह से आज की दहाई में, हम 2021 में हैं, आप देख लीजिए 1960 1970 में लोग बहुत सी बीमारियों से मुबर्रा थे जो आज की जिंदगी में बहुत आम हो चुकी हैं, जिसमें कैंसर है, जिसमें ज़ियाबतीस या डायबिटीज है। तो इस किस्म की बीमारियां उस जमाने में नहीं होती थी। ये बीमारियां भी सब्ज इनकलाब की देन है, उसमें जो पैदावार हुई है ये उसकी देन है। और जो हम छिड़काव करते दवाइयों का, वो भी सब्ज इनकलाब में शुरू हुआ। और फसल को बढ़ाने के लिए जिस चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके मुज़िर असरात वो हमारे आबी वसाइल को और हमारी जमीनों को खराब करते हैं, आलूदा करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी मुल्क में सरकार ने एक नेकनियती के साथ शुरू की थी। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है जिसको हम सिल्वीकल्चर या शजरकारी की टेक्नोलॉजी है, तो हम तकलीफ करते हैं। हमने क्या क्या कश्मीर में वो रशियन पॉपुलर के तरफ लगा लिए और अब पता चलता है कि उसकी रूई जो है इस कदर निकलती है और फैलती है, माहौल को आलूदा करती है, आपके फेफड़ों को आलूदा करती है। और उस पर कई लोगों ने तहकीक की होगी कि आपके जो है जिगर, गुर्दे और बाकी जो उज़ू हैं आपके जिस्म के, उन पर भी मुज़िर असर डालती है। तो इस अगला स्लाइड लगाएंगे आप। तो अब बहुत सी टेक्नोलॉजी का यहाँ जिक्र किया गया और इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में, और जरूरी नहीं है कि आप साइंसदान हो या आप उस शोबे से मुंसलक हो। मैं शोबे तिबियात यानी फिजिक्स की हूँ, लेकिन तिब भी पढ़ना हमारे लिए, तबियात वालों को भी तिब पढ़ने की जरूरत है और बाकी साइंसी उलूम को पढ़ने की जरूरत है इसी तरह। और इसके लिए जो आम जबान में, आम फहम जबान में जो साइंस के मवाद होते हैं, जैसे अभी आपने बाहर देखा होगा साइंसी दुनिया, साइंस की दुनिया, साइंस तजस्सुस वगैरह जरायद आपको मिले होंगे आपको, और ये अभी मुफ्त में तकसीम किए जा रहे हैं। हम उसको थैले में सबने लिया होगा उनसे, तो घर जाके उनको पढ़ें। और क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को एक गुलाम समझ के इस्तेमाल करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी को गुलाम समझ के इस्तेमाल नहीं करना है। पहले उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में अपने दिमाग में एक विजन तैयार करना और उसके बाद इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने जिक्र किया है वो है जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा हयातियात, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर उर्दू जरा ज्यादा सकील और गाढ़ी हो गई होगी तो मैं अंग्रेजी में भी बता देना चाहती हूँ। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो आजकल आप लोग जीएमओ बीज, जीएमओ राइस का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ज़ियाबतीस के मरीज हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, है ना। बीच में बात होती है हमें तवानाई की जरूरत है और तवानाई के ऐसे वसाइल चाहिए जो माहौल को आलूदा ना करें, कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज कम से कम हो, तो उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है। और इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के और भी बहुत सारे फवायद हैं। लेकिन जब हम कोई पावर प्लांट बनाते हैं तो उससे पहले क्या हम अवाम नास को उससे होने वाले मुज़िर असरात के बारे में बताते हैं? अवाम तो आंख बंद करके बैठी रहती है। तो ये हम जो साइंस की तरवीज करते हैं या जो हमारे साथ साथी बैठे हुए हैं जो जरायद और अखबारात में लिखते हैं, तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी है कि अवाम को बाखबर किया जाए। खलाई टेक्नोलॉजी को जब प्रमोट करना होता है, जब उसकी तरवीज करनी होती है, जब उसकी तरसील और इशाअत करनी होती है, तो हम उसके तारीफ में जमीन और आसमान की गुलाबें मिलाने लगते हैं।
کہ ہم حکومت یہ کر رہی ہے, حکومت یہ سیارچہ بھیج رہی ہے اور اس کی مدد سے ہمیں موسم کا حال کا پتہ چلے گا اور ہم صحیح وقت پر بیج ڈال سکتے ہیں اور صحیح وقت پر کٹائی کر سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. لیکن جب ایک سیارہ خلا میں اپنا کام کر لیتا ہے اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, جیسے انسان کی عمر ہے خلائی سیارے کی بھی عمر ہے. اس کے بعد وہ سیارہ پھر زمین پر بھی گر جاتا ہے کئی دفعہ اور ایک قسم کا جو ہے بحران اور ڈیزاسٹر پیدا کرتا ہے. تو جب ہم سیارہ بھیجنے کے میں خلاف نہیں ہوں, میں خود ایک طبیعت کی طالب علم ہوں, تو میں خلائی ٹیکنالوجی کے پروموٹ کرنا چاہتی ہوں, تشویق کرنا چاہتی ہوں, لیکن ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی مضر اثرات کا بھی پتہ ہو اور ایک سائنسی ویژن ہو کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے سیفلی جب سیارچے کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور وہ ناکارہ ہو جاتا ہے تو اس کو سیفلی واپس زمین میں کس طرح لایا جا سکے یا زمین کے باہر ہی خلا کے باہر اس کو کس طرح سے ختم کر دیا جائے کہ وہ زمین پر اس کا ملبہ زمین پر نہ آ جائے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے سائنسی ویژن کی بھی ضرورت ہے اور سائنسی شعور جس کو سائنٹیفک ٹیمپر کہتے ہیں دونوں کی ضرورت ہے. اور سب انقلاب کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. اس کے بعد صحت کی دیکھ بھال کی جدید ٹیکنالوجی ہے. تو جو ہم ذیابطیس کی میں پھر سے ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی کچھ دنوں سے میں کینسر اور ذیابطیس دونوں مہلک مرض سے گزر رہی ہوں اور اس کے علاج کے جو مضر اثرات ہیں, پہلے مجھے کینسر ہوا اور اس کے علاج کے دوران اور وہ علاج نیوکلیئر ادویات اس کو کہتے ہیں ریڈیشن, ہاں الفا ریڈیشن کی تھراپی کے بعد میں ذیابطیس میں مبتلا ہوئی. اور تو اس طرح سے یہ جو موجودہ دور کی جو صحت عامہ ہے, طب ہے, یہ طریقہ کار آپ کو جس طرح آپ کمپیوٹر میں کٹ پیسٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز کو کاٹنا اور ادھر سے دوسری کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, کوئی اور پرابلم پاپ اپ ہو جاتی ہے, تو اس قسم کی یہ ہے. تو یہ ڈاکٹرز آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے کہ اس کے کیا مضر اثرات ہوں گے, یا آپ کو انسولین دے دیا جاتا ہے ذیابطیس کے لیے. ذیابطیس ٹائپ 2 جس کو بولتے ہیں دوسرے قسم کا, اس میں انسولین لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ انسولین کی زیادتی سے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو انسولین کی عادت لگا دی جاتی ہے اور انسولین کی وجہ سے موٹاپا آتا ہے اور موٹاپے کی وجہ سے ذیابطیس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو قدرتی طور سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. اور جو ایک طریقہ آج کل کافی مقبول عام ہو رہا ہے اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں, یعنی کہ کثرت سے روزے رکھنا. اور روزے رکھنا ہمارے مذہب اور دنیا کے تمام دیگر مذاہب میں روزے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو کھاتے بھی کم تھے. آج کل روزہ رکھ کے بھی رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی کیلوری کم کریں. اس کے بعد شجر کاری اور سلوی کلچر پر میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور کشمیر کا ہی میں نے اگزامپل دیا ہے. اس کے بعد مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت سے فائدے بھی ہیں. اس کا ابھی ہم انٹرنیٹ کے فائدے, ہم جب لاک ڈاؤن کووڈ کا ہوا تو ہم نے کلاسز انٹرنیٹ کی مدد سے لی, لیکن وہی انٹرنیٹ اشتہار بازی کے لیے اس قدر استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو رہا ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم وہ چیز بھی خریدنے لگتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سائنٹیفک ویژن جو ہے پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نیو ٹیکنالوجیز ہیں. اور دوسرا سلائیڈ آپ لگا دیں. تو کسی بھی ٹیکنالوجی سے جو منسلک خطرات ہیں, اس سے منسلک ہیزارڈز ہیں, ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. جیسے ہم الیکٹرانک دور میں جی رہے ہیں اور آج ہم اپنی کلاسز کووڈ میں ہم نے کمپیوٹر کی مدد سے لی,
لیکن ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کی جب صنائی کی جاتی ہے، جب اس کو بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ ٹاکسک مادے بھی ہوتے ہیں، ٹاکسک کیمیکل بھی ہوتے ہیں، خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ڈائریکٹیو آ گیا ہے RoHS ڈائریکٹیو. تو کیا یہ جو بنانے والے حضرات ہیں، الیکٹرانک آلات بناتے ہیں مینوفیکچررز، وہ اس RoHS ڈائریکٹیو پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم ایک صارف بھی ہیں، ہم تمام جو یہاں بیٹھے ہوئے صارفین ہیں الیکٹرانک گڈس کے، تو صارفین کی حیثیت سے ہمیں اس سے ہونے والے مضر اثرات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، تو سائنس کا ایک عوامی رابطہ ہوتا ہے، یعنی عوام الناس تک سائنس کو پہنچانے کے بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں. وہ آپ اگلی سلائیڈ لگا دیجیے. تو اس عجائب خانے جیسے ہوتے ہیں، میوزیمز جیسے ہوتے ہیں، سائنسی میوزیم ہوتے ہیں. ہمارے صوبے میں ابھی تک سائنسی میوزیم نہیں ہے، انشاءاللہ بننے کی امید ہے. تو وہاں ان چیزوں کے بارے میں عوام کو بتایا جاتا ہے. اور جب ہم لوگ ہمیشہ اپنے صوبے میں نہیں رہتے ہیں، موسم سرما کی تعطیلات میں ہم باہر بھی جاتے ہیں اور ویسے بھی عام دنوں میں جاتے ہیں، تو سائنسی جو میوزیم ہوتے ہیں، عجائب خانے ہوتے ہیں، وہاں ضرور جانا چاہیے تاکہ ہمارا سائنسی ویژن جو ہے وہ بڑھے. ہمیں انرجی ایجوکیشن پارکوں، ٹیکنالوجی پارکوں میں بھی جانا چاہیے اور وہاں چیزوں کو غور سے دیکھ کے نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھنا چاہیے. اور کچھ NGO کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی حمایت اور رہنمائی کی جانی چاہیے تاکہ وہ موبائل لائبریری اور سائنس پر مبنی ماڈل اور کھلونے اور مظاہرات اور تجربات کو دور دراز کے علاقوں میں لے جا سکیں. پھر ہمیں وقتاً فوقتاً پالیسی سازوں، اگلا سلائیڈ لگا دیجیے، وقتاً فوقتاً پالیسی سازوں کی بھی ٹریننگ اور تعلیم دینی چاہیے. اور ساتھ میں جو پالیسی ساز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کچھ جو ٹیکنالوجی ہے دوسرے ملک کے لیے موزوں ہو سکتی ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے لیے اس کو ڈیولپ کی ہے، تو ہم ان کو مستعار نہ لے لیں، آنکھ بند کر کے ان کی نقل نہ اتار لیں، بلکہ پہلے اس کا ایک تجربہ کریں کہ واقعی یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے موسم کے لیے، ہماری معیشت کے لیے اور ہماری جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری عوام کے لیے یہ موضوع ہیں. تبھی ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے. جی 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گی. تو سائنسی ویژن کے لیے جو بچوں کو اور نوجوانوں کو کیسے تعلیم دینی ہے، نوجوان اور بچوں کی تعلیم جو ہے اسکول تک سائنس بالکل کمپلسری ہوتا ہے. تو اس کے بعد کے دور میں جب وہ سائنس، آرٹس، کامرس میں بٹوارا ہو جاتا ہے، تو ابھی جو نئی پالیسی میں ایک جامع تعلیم کی بات کی گئی ہے اور بین نصابی تعلیم کی بات کی گئی ہے، تو ہم ویسے بین نصابی کچھ موڈیول ہم سائنس ڈپارٹمنٹ سے آرٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائنس کی جو اضافی مطالعہ ہے اس کی کافی مواد اردو میں میسر ہیں اور باقی زبانوں میں تو ہے ہی. طلباء کو ان اضافی مطالعے کے طرف توجہ ان کی دلانے کے لیے یہ ٹیچروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ NCERT، پبلیکیشن ڈویژن، وگیان پرسار، نیشنل بک ٹرسٹ اور ہومی بھابھا سینٹر فار سائنس ایجوکیشن کے جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں. اس سے ان کو سائنٹیفک ویژن بنانے میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ سائنس فکشن کا زیادہ، ابھی سلائیڈ لگا دیجیے، سائنسی ویژن بنانے میں سائنس فکشن کا اہم رول ہوتا ہے. اور سائنس فکشن ایسی چیز ہے یہ اپنے آپ میں ایک بین نصابی چیز ہے، یعنی آپ اس کو اردو میں بھی سائنس فکشن رکھ سکتے ہیں، انگریزی میں کے نصاب میں سائنس فکشن رکھ سکتے ہیں، سائنس کے نصاب میں بھی سائنس فکشن رکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے نصاب میں بھی سائنس فکشن رکھ سکتے ہیں. اور میرا جو اردو میں سائنس فکشن ہے وہ فزکس کے اوپر قرۃ العین حیدر صاحبہ نے لکھا ہے، اس کو میں پہلی سائنس فکشن مانتی ہوں. روشنی کی رفتار اس کا نام ہے اس کا، اور دوسرا سلطانہ کا خواب ایک ہے. تو یہ سائنس فکشن کو رکھا جا سکتا ہے. اور آخری سلائیڈ جو میری ہے وہ سائنسی ویژن کے پھیلاؤ کا ذریعہ وہ ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور قبر استقلال کے
کے ساتھ میری بات سننے کے لیے میں اور توجہ دینے کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور مزید کوئی معلومات چاہیے تو میں نے اپنا ای میل آخری سلائڈ پر رکھا ہوا ہے, جس کو آپ آخری سلائڈ ذرا دکھا دیں, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ.